अजीज़ बहनों और भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने अभी तिलावत समाअत फरमाई 15 आयत से लेकर 21 तक, और ये करीबन दूसरा रुकू जो है ये मुकम्मल यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये जो आज हमारी तकरीबन 7 आयत हैं, इंशाअल्लाह इन 7 आयत का जो ये पिछले मज़मून जो है दूसरे रुकू के अंदर जो मज़मून है, तौहीद का मज़मून है, और इससे मुतल्लिक़ जो मुबाहिस हैं वो जारी हैं। इंशाअल्लाह इनका जायज़ा जो है वो लेंगे। इसका अ, जो मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं और इनके मज़ामीन का भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वइज़ा वइज़ा तुतला अलैहिम, वइज़ा, और जब इज़ा जो जब के मानी में सम टाइम इन द फ्यूचर जो है वो कोई चीज़ अगर बतानी हो मुस्तक़बिल के अंदर, तो फिर इज़ा लाया जाता है, और अगर कोई चीज़ माज़ी में बतानी हो तो फिर इज़ लाया जाता है। तुतला ये तिलावतन से जो है वो है पैसिव वॉइस है। अब देखें, पैसिव वॉइस की एक निशानी ये होती है, पेश से वर्ब शुरू होता है, जो जो अम, अम, वर्ब जो है जो फ़ेल की जो फ़ेल होता है जिसे कहते हैं, फ़ेल की हालत है तुतला। तला यतलू तिलावतन जो है वो पढ़ना के मानों में भी आता है, फॉलो करना, पीछा करना, पढ़ना, पढ़कर सुनाना, ये सारे मानी इसके अंदर जो पाए जाते हैं। तो इसलिए वजह से इसका तर्जमा उनको जब वैसे तुतला जब पढ़कर सुनाई जाती हैं, या फिर जब पढ़ा जाता या पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उन पर। तो जब पढ़ी जाती हैं उन पर, या जब पढ़कर सुनाई जाती हैं उन पर, जो है ये इसका वर्ब है, तला यतलू तिलावतन, और तिलावत यही वो लफ्ज़ है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तिलावत ख़ास तौर पर कुरान मजीद की पढ़ने, उसको समझने और उसको फ़ॉलो करने के मानी के अंदर आता है। आयातुना हमारी आयात, बय्यिनातिन, यानी ये आगे बताया गया है कि उनकी हालत क्या है। देखें कि जब भी तनवीन किसी हर्फ के ऊपर आती है तो वो उसका जो है हाल बताती है। इसलिए ग्रामर की ज़बान में इसे कहते हैं ये हाल है। यानी वो इस हाल में होते हुए, यानी अल्लाह ताला की आयात इस हाल में है कि वो बय्यिनात हैं। बय्यिनात से मुराद है बय्यिना, बिल्कुल जो वाज़ेह, क्लियर, सेल्फ एविडेंट हो, जिसको समझाने की ज़रूरत ना पड़े, जो बिल्कुल खुद ब खुद वाज़ेह हो। तो वो चीज़ बय्यना है। तो आयातुना बय्यिनातिन, हमारी आयात जो बय्यिनात वाज़ेह होते हुए, बिल्कुल। अच्छा, अब उर्दू में अब इसका जो है आप एक जो जो तर्जुमे का उसलूब है उसको भी जान लें। हमारे आप तराजिम जब देखेंगे कुरान मजीद के, तो उनमें लिखा होगा जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी वाज़ेह आयात। अब वाज़ेह आयात जो है ये जो आयत का वाज़ेह होना जो है ये उसकी एक सिफ़त है। लेकिन ज़ाहिर है ये जो तर्जमा जो है ये इस वजह से जो है काबिल कबूल है कि हमारी ज़बान के अंदर जो उर्दू ज़बान के अंदर जब उसकी एक लिमिटेशन है कि ज़ाहिर है ये तर्जमा यूँ किया जाता है कि वाज़ेह आयात, लेकिन इसका तर्जमा वाज़ेह आयात नहीं है। यानी ये फ़र्क महसूस किया करें कि ये जो तर्जमे में हम फ़र्क बताते हैं कि आयात हमारी वो इस हालत में हैं कि बिल्कुल बय्यिनात हैं, वो बय्यिनात होते हुए, उनका हाल, उनकी जो कैफ़ियत है वो ये है, कैफ़ियत बताना, हाल बताना। इस वजह से किसी लफ्ज़ के ऊपर तनवीन आती है, 2 ज़बर होंगी, 2 पेश होंगे या 2 ज़ेरें होंगी। तो ये जो है तो उसका किसी लफ्ज़ के ऊपर तनवीन भी फिर आया तो उसका ये मतलब फिर होता है कि ज़ाहिर है ये उसका हाल है, ये उसकी सिफ़त नहीं है। तो ये एक 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 बिल्कुल आप कह लें बारीक सा फ़र्क है। आप जो है अगर आप अच्छा तर्जुमा जानना चाहते हैं या तराजम के अंदर जो फ़र्क होते हैं, उसमें थोड़ा-सा जो है वो अगर आप फ़र्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये उसका फ़र्क है। क़ाल अल्लज़ीना, क़ाला कहते हैं अल्लज़ीना वो लोग, कुछ लोगों की बात है जो ज़ाहिर है फिर उसके वो लोग के बाद कौन वो लोग जो लाज़मी आता है अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, इनके बाद जो है वो जो, जिन, जा, ये लफ्ज़ लाज़मी आता है कि किन की बात हो रही है। वो उनकी बात हो रही है ला यरजूना लिक़ाअना, ला यरजूना ये पहले भी ला रजा जो है वो ख़्याल करना, उम्मीद रखना, जो नहीं उम्मीद रखते लिक़ाअना, लिक़ा मुलाकात, हमसे पहले हम पढ़ाए हैं इसको तफ़सील से, और ना हमारी।
جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہ ملاقات سے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مضمون پچھلے سبق کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا تھا۔ وہی جو بات انہی لوگوں کی بات کی گئی ہے، ظاہر ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ ان لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ اور اسلوب یہ بتایا گیا کہ جو ملاقات پہ امید نہیں رکھتے، وہ کہ کیا کہتے ہیں، نہ آتی، یہ جو ہے یہ آتا جاتی ہے لفظ جو ہے لانا یا آنا کے معنی کے اندر آتا ہے۔ بے قرآن ناتی، تو لے آؤ، بے قرآن لے آ، بے قرآن قرآن کو، تو لے آ قرآن کو، یا آپ کے بارے میں ہے چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو صیغہ جو ظاہر ادب اور اس کا صیغہ ہوگا آپ لے آئیں کوئی قرآن، قرآن۔ اچھا قرآن، یہ جب کوئی نکرہ لفظ ہوتا ہے تو بھی تنوین آتی ہے، کسی کو نکرہ، کوئی قرآن، قرآن، اسی وجہ سے آپ ترجمہ دیکھ لیں کہ کوئی قرآن لے آئیں، کوئی اینی ادر قرآن جو ہے وہ لے آئیں، اس وجہ سے کہا گیا۔ لیکن اگر جب اس قرآن کی بات کی گئی ہوتی، یہ جو قرآن ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے قرآن، تو پھر اس کے لیے القرآن آتا، اس سے قرآن سے پہلے الف لام لازمی اللہ آیا جاتا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی اس قرآن کی بات کی گئی ہوگی تو پھر القرآن ہوگا، دی قرآن اس کی بات ہے۔ آپ لے آئیں کوئی قرآن، اور یہ جو آتے ہے، یہ دیکھ آتا یاتی اتیانن، آنے کے معنوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ایک اس کے بارے میں جو یاد رکھ لیں، آتی بہت کامن لفظ ہے جو قرآن میں ہر صفحے کے اوپر آپ کو ملے گا۔ اگر اس آتی کے بعد جو ہے کہ لفظ با کے ساتھ شروع ہو، جیسے یہ جو ہے بے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو پھر اس کے معنی میں ہوتا ہے لانا۔ عام طور پہ یہ یعنی ایک نقطہ ہے، اس وجہ سے جب آپ ڈکشنری میں مثلا دیکھیں گے لغت میں، تو آتا یاتی اتیانن کا مطلب ہوگا آنا، اور ساتھ لکھا ہوگا لانا۔ آنا بھی مطلب ہے، لانا بھی مطلب ہے، لیکن عام طور پہ آنا ہوتا ہے، اگر با کے ساتھ ہے تو لانا ہوتا ہے۔ غیر حاضہ، غیر حاضہ، اس کے غیر ادر دین، یعنی کوئی بھی جو ہوتا ہے چیز جو ادر دین، اس کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے، اس کے لیے جیسے غیر، یہ مسلم ہے اور غیر مسلم، مسلمان اور مسلمان کے علاوہ دوسرا جو بھی ہے، حاضہ یہ یعنی اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن جو ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں، او بدل ہو، یا پھر اس کو بدل دیں، تبدیل کر لیں۔ یعنی آپ جو ہے وہ، یہ لوگ جو ہے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن، کوئی اور قرآن لے آؤ، یا پھر جو ہے اس کو بدل لو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا دیا، آپ کہہ، اس کا جواب دیا گیا، ما یکونو، نہیں ہے، ما یکونو نہیں ہے۔ اچھا یکونو کونا، کانا کے جو سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، کانا یکونو کونا، یہ جو لفظ ہے، تو اس کا جو ہے اس کے معنی میں تھا بھی ہو سکتا ہے بھی ہے، ہوگا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حسب سابق، حسب جو ہے ٹیکسٹ کے مطابق جو اس کا ترجمہ، قل ما یکونو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے میرے لیے، نہیں ہے، نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے نہیں ہوگا یا نہیں ہے، دونوں مترجمے ہو سکتے ہیں۔ لی، میرے لیے، ان کے، ابدلہ، ابدلہ، او الف پیش او جو ہے یہ فرسٹ پرسن کا ہوتا ہے، جیسے آبدو کا ہوتا ہے کہ میں بدل دوں ہوں اس کو، یہ میرے لیے نہیں ہے کہ میں بدل دوں اس کو۔ کیا میرے لیے نہیں ہے؟ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، میرے لیے یہ قطعاً جو ہے یہ نہیں ہو سکتا، میرے لیے یہ، میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ مجھے زیب نہیں دیتا، یہ مجھے، میرے لیے جو حق نہیں ہے۔ یہ سارے معنی ترجمے ہو سکتے ہیں۔ یہ میرے، اسی لیے اس میں ما یکون لی، دیکھیں یہ قرآن عربی کا اعجاز بھی ہے کہ ساری بات نہیں بتائی جاتی درمیان میں، اور یہ اختصار اور اعجاز جو ہے، بریویٹی جو ہے، یہ عربی کی بہت خوبصورتی ہے۔ من تلقا، من تلقائی، من تلقائی، تلقا جو ہے یہ وہی جو ہے لقا سے جو نکلے ہوئے نفس ہے، من تلقائی، اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں آپ، تلقائی نفسی، تلقا کا نفس یعنی میرا نفس، میں اپنی طرف سے، اپنے نفس سے، تلقائی طرف، میں اپنی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے، کہ یعنی کوئی بدل چیز یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اچھا تلقائی جو ہے اس طرف کی کیا گیا۔ اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے لقا سے نکلا ہوا، لقا کے معنی ہوتے ملاقات کے، اور ملاقات اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے آ کر کسی کو پا لینا، یہ جو ہے لقا ہے عربی کے اندر، اور اسی کو پھر ہم جو ہے، ہم نے
جو ہے عربی میں اور اردو کے اندر بھی اس کا نام ملاقات رکھا ہوا ہے، یعنی کسی کے سامنے اگر اس کو پا لینا یہ ملاقات ہے۔ تو اچھا لقاء جو ہے چونکہ آمنے سامنے ہوتی ہے کسی جگہ، تو اس جگہ کو بھی پھر تلقاء کہا جاتا ہے، جس پہ جو ہے ملاقات ہوئی ہے، جس پہ لقاء ہوئی ہے وہ جگہ تلقاء ہے۔ وہ اسی معنی کے لحاظ سے بار سے جو طرف ہوتی ہے یا جو جہت ہوتی ہے، جو اسپیکٹ ہے کوئی، اس کو بھی پھر اس کے معنی کے اندر بھی تلقاء جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں بہت سارا آیا ہے۔ تلقاء نفسی میری طرف سے، تلقاء نفسی نفس جو انسان کا جان، اپنا آپ، میں اپنی آپ سے کی طرف سے، میری نفس کی طرف سے، میری طرف سے، یہ سارے ترجمے جو ہے ممکن ہے۔ ان اتبعو، ان اگر، اتبعو نہیں سوری، ان جو ہے یہ اگر والا شرط یہ نہیں ہے، یہ ان جو ہے نافیہ ہے، اور یہاں پہ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن ہم بار بار جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ نفی کے معنوں میں ہوتا ہے، وہ نافع ہوتا ہے۔ ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، اللہ مگر، ما اس کی جو یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ یہ الہ ہے اور پلس یا ہے، تو الیہ اس طرح بنا ہے، اسی وجہ سے الیہ کی یا کے اوپر تشدید ہے کہ دو یا ہیں، الہ پلس یا، الیہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے، انی بے شک میں، یہ بھی اسی طرح ہے، یہ ان نہ ہے پلس یا ہے، تو انا بے شک اور آگے یا میں، بے شک میں، اخاف و ڈرتا ہوں، ان کے اسی تو جو ہے میں جو ہے وہ نافرمانی کروں، ربی میرے اپنے رب کی، میں اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہے اسا یا اسی اسیانن، یہ جو اسیان لفظ ہے یہ اردو میں ایز اٹ از نافرمانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عذاب سے، یوم عظیم ایک عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ پڑھ دیں۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں سے کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدیل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ دیکھیں صاف صاف بالکل آپ اس آیت کے جو عنوان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں ترمیم کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب جو ہے دراصل قرآن مجید تو توحید کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ سارا پیچھے مضمون بھی توحید کا مضمون چل رہا ہے، اور توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جو تمام معبود ہیں جو ہے وہ ان کی نفی کر دی جائے۔ اچھا اس قرآن کے پیغام کے اندر ظاہر ہے کہ چونکہ اتنی شد و مد کے ساتھ توحید کی دعوت کی گئی، شرک کا رد کیا گیا، شرک و برستی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تو قرآن مجید نے عملی طور پر جو انسانیت ساز دستور پیش کیا ہے، جو نظام پیش کیا ہے، وہ نظام اب ظاہر مشرکین کے عقائد اور ان کے مفادات اور خواہشات کے خلاف تھا، تو وہ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ نیا دین جو ہے ان کے عقائد اور مفادات کا تحفظ کرے، کیونکہ سب سے بڑا جو اس دین کی وجہ سے ان کے مفادات کے اور ان کے عقائد کے اوپر جو ہے وہ ضرب پڑ رہی تھی، اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی جو بھی خواہشات ہیں، ان کی جو نظریات ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے، تو انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ بھائی یہ قرآن جو ہے بڑا ریجڈ ہے، یہ قرآن بڑا سخت ہے، یہ قرآن کسی قسم کو کمپرومائز نہیں کرتا، بڑا سخت ہے، اور تم جو ہے کوئی اور قرآن، دوسرا قرآن پیش کرو گے اس کے مقابلے کے، اس کے علاوہ، اور اگر کوئی دوسرا نہیں لا سکتے تو پھر جو ہے اسی کو جو ہے قابل قبول بناؤ، اس میں کچھ مدانت، کچھ کمپرومائز ہو، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، تو پھر جو ہے بات بن سکتی ہے، جو ہے پھر ہم آپس میں جو ہے رہ سکتے ہیں، یہ مطالبہ تھا ان کا۔ اب جو ہے مشرکین یہ سارے کے سارے ان کو جن کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے اس کا جو ہے یہ منکر ہیں، اور یہ ان کا اعتراض اس مفروضے پر مبنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں جو قرآن کے نام سے، تو یہ ان کے اپنے دماغ کی تصنیف ہے، یہ خود گھڑ رہے ہیں اور خود بنا رہے ہیں، اور اس اعتراض میں یہ بات بھی پوشیدہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ جو توحید اور آخرت اور یہ اخلاقی پابندیوں کی جو بات کرتے ہیں، یہ تو جو ہے بالکل قابل قبول نہیں، اگر تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھے ہو تو پھر کوئی ایسی چیز پر پیش کرو جس میں ساری قوم کا جو ہے بھلا ہو،
اور ان کی دنیا بھی بنتی نظر آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے بتوں کے اوپر تنقید کرو اور شریعت کے وہ احکام جو ہمیں بتاؤ جو ہمارے رسوم و رواج کے خلاف ہیں، ہمارے اوپر حلال و حرام کی وہ پابندیاں لگاؤ جس سے ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہی جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اور ایسے جو اخلاق کی تعلیم دو جو جن میں ہمارے خواہشات نفس کی کوئی جگہ نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب سے بڑا ان کے لیے جو وہ تھا۔ اب نبی ان جو اعتراضات سے، ان کے یہ جو دو اعتراضات، ان دو پہلو تھے اس اعتراض کے، ان دونوں پہلوؤں کا جو ہے جواب دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے اس بات کا کہ دیکھیں یہ کتاب میری کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور میں اپنی طرف سے کسی تبدیلی کا کوئی جو ہے اس میں مجاز کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ یہ اگر میری کتاب ہوتی، میں لکھتا تو میں اس کو تبدیل کر دیتا، اور دیکھ رہے ہو کہ تم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اب تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، اپنے کانوں کے اندر جو تم نے جو ہے وہ ڈانٹ ٹھونس لی ہے، اب جو ہے تم بالکل کسی بات کو جو سمجھتے نہیں ہو، ورنہ اگر ذرا سے تم جو ہے اس طرف توجہ اور دھیان لگاؤ اور اس پہ غور کرو تو دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہے کسی کلام، انسانی کلام کے مشابہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے، اور اس کے چاہے الفاظ ہوں، اس کی تراکیب ہوں، اس کے جملے، اس کے محاورے، اس کی تلمیحات، اس کی ضرب الامثال، اس کی پیشن گوئیاں، اس کے علمی محاکمے، اس کی جو بشارتیں، اس کے انذار، اس کے وعدے اور وعیدیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو جس کی جو انسان جس کو کاپی کر سکے، اور انسان جس کی جو ہے اس کی کوئی نظیر لا سکے۔ اور میں، یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اور میں اس بات کا امین ہوں کہ میں یہ جو ہے جو کتاب ہے اس کی میں رکھوالی بھی کروں، اس کی حفاظت بھی کروں، اس کی پیروی بھی کروں، اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤں، اور میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ میں اس کتاب کے اندر کسی ایک لفظ کی بھی جو ہے وہ تحریف کروں، اور اگر میں کوئی تبدیلی کروں اس لفظ کے اندر تو میں پھر اللہ کا رسول ہونے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ بات سورہ جو واقعہ کے اندر بتائی دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَا تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یعنی اگر ہمارا رسول ہماری طرف سے کوئی بات گھڑ کے ہماری طرف منسوب کرتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْجَمِينِ، ہم اس کو دانے ہاتھ سے جو ہے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہرہ کو کاٹ ڈالتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف پہ اعلان کر دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ یہ مطالبہ جو ہے کسی طرح سے جو ہے قابل اعتنا نہیں ہے، اور اس کو کوئی جو ہے کسی قسم کی کنسیڈریشن نہیں دی جائے گی۔ اب قرآن کی عبارت، اس کا اعراب، طریقہ تحریر، تلاوت کا طریقہ، یہ سب کا سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اور یہ پوری تاریخ اس میں شاہد ہے کہ کسی نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور اسے وہ پہلے جو ہے سورہ جو ہے انعام میں بتایا بھی گیا کہ آپ کے رب کے کلام جو ہے وہ سچائی اور انصاف کے اعتبار سے بالکل کامل ہے، اس کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ نزاعی اور اختلافی مسائل و معاملات میں بحیثیت مسلمان ہمارا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں پہ قرآن نے جو بات بتا دی ہے، قرآن کی بات اور اللہ تعالیٰ کی بات حتمی ہے، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بات، بحث اور کسی قسم کی کوئی جو ہے اس کے اوپر مزید اضافہ ممکن نہیں کیا نہیں جا سکتا۔ جتنے داعین قرآن ہیں، دینی رہنما اور مبلغین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے جو معارف ہیں، یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہیں، اس کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو جو ہے تبدیل نہ کریں، یا اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق جو ہے اس کو بات نہ کریں، بلکہ منعن جو ہے اسی اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو ہے پہنچائیں۔ یہ فرامین الہی سے روگردانی کی صورت میں کوئی شخص جو ہے حتیٰ کہ وہ نبی اور رسول بھی ہو تو پھر وہ اگر کرے گا ایسا تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے جو ہے نہ بچ سکے گا۔ پھر یہ بات بھی اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دین میں تحریف جو ہے، یعنی وحی الہی میں تبدیلی اور کمی بیشی کرنا، ایسا ناقابل بخشش گناہ ہے جس کا انجام جو ہے عذاب اخروی کی صورت کے اندر ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لو شاء اللہ، قل فرما دیجئے لو اگر، شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ، ما تلو وہی تلا یتلو تو نہ میں تلاوت کرتا، علیکم تم پر، تو نہ میں تلاوت کرتا، نہ میں تم کو پڑھ کر سناتا یہی قرآن مجید، ولا اور نہ ادراکم بھی، اور نہ
وہ نہ بخبر کرتا تم کو اس سے، یعنی جو بھی خبریں دیتا ہے اس کے اندر ہیں. یہ ادرا یدری ادران، اطلاع دینا، تو نہ میں اطلاع دیتا نہ میں بخبر کرتا. فقط یقینی طور پر، ڈیفینیٹلی، لبستو، لبستو یہ لبثا آپ کو پتہ ہے جو ہے رہنے کے معنوں کے اندر آتا ہے. کب لبستم، کتنے عرصہ رہے تم، تو یہ لبثنا یوم بعدن و یوم قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا ہے. فقط لبثت، یقینی طور پر میں رہ چکا ہوں، فیکم تمہارے اندر، لبث یلبث لبسن، رہنا قیام کرنا، عمرن ایک عمر. اب دیکھیں یہ عمرن پھر وہی نکرہ آ گیا ہے، یعنی ایک عمر تمہارے درمیان میں، ایک عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان میں رہ چکا ہوں، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی یہ جو میں تمہارے لیے اب نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا اس سے پہلے، یعنی تو تمہارے درمیان میں کافی عرصہ رہ چکا ہوں، 40 سال برس، اس سے زیادہ. افلا تعقلون، کیا، فلا پس نہیں، تعقلون تم عقل نہیں رکھتے ہو، سوچتے نہیں ہو اس کے اوپر. فمن اظلم، اس سے، فمن اور کون، اظلم، یہ وہی جو ہے افلا تفضیل کا جو صیغہ ہے، سپرلیٹو، سب سے زیادہ ظالم، یعنی اس سے زیادہ بڑا ظلم کرنے والا، یہ سب سے زیادہ بڑا ظلم کرنے والا ظالم کون ہوگا؟ ممن، جو افطرا، باندھے، جس نے گھڑا، کیا گھڑا، اللہ، اللہ کے اوپر، کذبا، جھوٹ گھڑا، جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑا، اس سے بڑھ کر ظالم پھر کون ہے؟ او کذبا، اب دیکھیں اوپر کذبا ہے، کذبا فرسٹ فارم آف دا ورب ہے، کذبا جھوٹ بولنا، اور جو پھر دوسری جو آتی ہے سیکنڈ فارم کذبا، تو پھر وہ جھٹلانے کے معنی، یا پھر جھٹلایا، بے آیات ہی، اس کی آیات کو، انہو بے شک وہ، یہ لا یفلح نہیں فلاح پاتے، المجرمون مجرم لوگ جو ہے نہیں یقین فلاح پاتے. اس کا ترجمہ کرو. اور کہو اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا، اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کو اور کون ہوگا، جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے، یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے کر یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جزاک اللہ. اب یہ بہت ہی جو اہم دو آیات ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، آج کے سبق کے اندر آپ، ہم پہلی آیت کی طرف جانے سے پہلے آپ دوسری آیت کو اگر دیکھ لیں کہ فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، یعنی اگر بات میں جو ہے جھوٹ گھڑ کر، میں جھوٹ گھڑوں اپنے جو ہے بات، اور اپنے آپ کو رسول اور نبی بنا کر پیش کروں، تو وہ بھی بڑا ظالم ہے. دو باتیں کی گئی، یعنی کہ ایک جو ہے اللہ کا رسول آیا ہے اور اس کو جھٹلانا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا یہ کہ کوئی شخص جو ہے اپنی طرف سے جو ہے اپنے آپ کو نبی اور رسول بنا کر پیش کرے. تو دونوں باتوں کو ایکویٹ کیا گیا ہے، یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے. اب بہت ہی اہم بات جو ہے وہ پہلی آیت کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عنوان اگر آپ اس کو دینا چاہیں، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے کو پیش کیا گیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ، یہ بات دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے قرآن کی حقانیت کا ثبوت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ثبوت ہے قرآن کی حقانیت کا، اور قرآن ثبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو کریڈیبلٹی ہے آپ کی، وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے شاہد ہے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کردار کی بھی دلیل ہے، اور قرآن کی حقانیت کی بھی یہ دلیل پیش کی گئی اس آیت کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کے درمیان میں 40 برس گزارے، نہ باقاعدہ تعلیم حاصل کی، نہ کسی عالم سکالر سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ شاگرد رہے آپ، نہ کبھی شعر کہا، نہ کبھی خطبہ دیا، آپ لوگ سب جانتے تھے. پھر اچانک وہ ایسی کتاب پیش کرنا شروع کر دیا آپ نے کہ جس کی فصاحت اور بلاغت جو ہے، اور وہ ہر مطلب اس کے کوئی لاسانی تھی، اس کو کوئی جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. افکار و اعمال کے تمام ضابطے اس کے اندر جو ہے اس کتاب کے اندر اور اس کلام کے اندر مذکور ہیں، اور جنس و انس جو ہے اس کی کوئی مثل لانے کے سے جو ہے وہ قاصر ہیں. وہ کتاب ہے. آپ مکہ کے جس معاشرے میں قیام پذیر تھے، وہاں کے جو عام و خاص کا جو کردار تھا ان سے لوگ واقف تھے، لیکن آپ کا کردار تو وہاں پہ سورج کی طرح روشن اور نمایاں ترین تھا. جیسے آسمانوں کے اندر سورج اتنا روشن اور نمایاں ہوتا ہے کہ اور کوئی چیز آسمانوں میں نظر نہیں آتی، صرف ایک چیز ہی نظر آتی ہے، سورج. آپ کا کردار تو ایسے تھا پورے مکہ کے جو ہے ظلمتوں اور
جو ہے ظلم کے اندھیرے جو جزیرے کے اندر، تو آپ جو ہے ایک روشنی کا مینار تھے، وہاں پہ جزیرہ تھے آپ۔ تو آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی عدالت و رحمت، آپ کی عفت و پاک دامنی، آپ کے اخلاق و معاملات، غرض پوری شخصیت جو ہے منفرد اور جو ہے بے داغ تھی بالکل ہی۔ تو پھر فرمایا کہ یہ مقدمات جو ہیں، یہ بیانیہ اور یہ چیزیں جو ہے ان کو ذہن میں رکھیں کہ مکہ کے ماحول میں پلے بڑھنے والا تمہاری قوم کا یہ فرزند اگر یہ کوئی کلام پیش کر رہا ہے جس سے فساد و بلاغت اور علم و حکمت کے چشمے ابلتے ہیں، جو ناپید ہے جو چیز اس مکہ کے اور اسی پورے عرب کے معاشرے کے اندر، جس کی دعوت سے توحید کا نور پھوٹتا ہے، جو ظلم و انصافی کے ماحول میں رحمت اور مودت کا پیکر ہے، جو امی ہونے کے باوجود جس کی زبان سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں، چشمے ابلتے ہیں، اور جس کی زبان سے اخلاق و محبت کے پھول جڑتے ہیں، اور جس کے پیش کردہ کلام کے مثل جو ہے عرب کے تمام شاعر ایک شعر تک نہیں لا سکتے، اس کلام کے حقائق جو ہے جن انسانوں کے یہ تابت چیلنج ہیں، یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ چیز غلط ہے اس کے اندر، اور کہا گیا ہے کہ تم بنا کے اس کو غلط دکھا کے ثابت کرو۔ اگر وہ پھر اللہ کا رسول نہیں ہے تو خود سوچو کہ تم پھر عقل سلیم کے کس درجے پہ واقع ہو، کیا تمہارا کوئی عقل سلیم سے پھر واسطہ بھی بنتا ہے؟ خود سوچو ذرا، جو افلا تعقلون وہ بات بتائی گئی ہے۔ اور اس بات کو جو ہے آپ دیکھیں کہ نبی اکرم حدیث مبارکہ میں بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جو ہے بلایا جو ہے صفا کے اوپر، اور پھر جو ہے آپ باہر نکلے، ان کو جو ہے فرمایا ان کو فقال ارائیتم ان اخبرتکم ان خیلا تخرج من صف حاضر الجبل ان اکنتم مصدقی، فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ بات بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، صفا کے پیچھے ایک لشکر ہے، لشکر جرار ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہمیں پتہ ہے بالکل کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق اور الامین ہیں، صادق اور امین ہیں آپ نے کبھی جھوٹ، یہ تھی آپ کی کریڈیبلٹی، اور اسی کریڈیبلٹی کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ نے اپنی سیرت کو اہل مکہ کے سامنے بطور دلیل پیش کیا۔ تو کسی بھی آپ کے کردار میں یعنی اگر کوئی ذرا سا بھی نقص ہوتا تو کوئی یہ کبھی بھی آپ بات نہ کر سکے، لوگوں میری عمر تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، کیا کوئی دیکھتے ہو میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہو؟ اور یہ اس کا کردار، اس طرح کا کردار اپنے لوگوں کے سامنے تو ایک نبی ہی پیش کر سکتا ہے، اور کہتا ہے کہ لوگوں یہ ہے میرا کردار سامنے، اور تم جو ہے دیکھ لو اس پہ، مجھے پرکھ لو تم۔ اور آپ کے کردار میں اگر کوئی معمولی سا بھی نقص ہوتا، اگر وہ دیکھتے تو فوراً کہہ اٹھتے کہ دیکھو تمہارے درمیان، تمہارے کردار کے اندر تو یہ اور یہ بات ہے، حالانکہ اللہ کے نبی تو اس ساری باتوں سے جو ہے وہ معصوم من الخطا ہوتا ہے، تو پھر تم کیسے یہ بات کر سکتے ہو؟ لیکن ایسی، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائی، جو بات قرآن کے اس مقام سے پتہ چلتی ہے، وہ ایک قرآنی اصول کا پتہ چلتا ہے، قرآنی اصول کا، کہ افراد کی ماضی کی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہوتی ہے ان کی شخصیت کی شناخت کا ایک ذریعہ ہے، یہ ایک قرآنی اصول جو ہے بتایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حق ہونے پر مکمل ثبوت پیش نہیں کیا، صرف اس کو صرف ثبوت کی نہیں پیش کیا، بلکہ معاملات میں کھرے اور کھوٹے اور حق اور باطل کی پہچان کا یہ اصول بھی بتا دیا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ میں اگر کسی شخص کا کوئی عہدہ یا منصب کسی کو سپرد کرنا ہو تو اس کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے۔ اگر اس میں سچائی اور امانت دیاری موجود ہے تو آئندہ بھی اس کی توقع کی جا سکتی ہے اور اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر پچھلی زندگی میں اس نے دیانت و امانت اور سچائی کی شہادت جو ہے پھر موجود نہیں ہے تو پھر آئندہ کے لیے بھی اس کے جو ہے اس کے دعوے پہ جو ہے اعتماد نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے، دیکھیں یہ قرآن مجید نے اصول پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور یہ قیادت کا اور ذمہ داریوں کا اور عہدوں کا اور مناصب کا جو ہے وہ تفویض کرتے وقت، سپرد کرتے وقت جو ہے یہی اصول اگر اپنایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے، پھر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کس طریقے کے اندر جو صالح افراد اور باصلاحیت افراد اور جو ہے سچے اور صادق اور امین افراد جو ہے کس طریقے سے سامنے جو آئیں گے۔
لیکن آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو جتنی بھی خرابیاں موجود ہیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ معاشرے میں ذمہ داریوں کی تفویض کے وقت، سپرد کرتے وقت جو ہے، چاہے جو پبلک کی ذمہ داریاں ہیں، جو گورنمنٹ کی ہیں، یا جو ہے دوسرے مناصب ہیں، جو وہ دیتے وقت قرآنی اصول کو اور اس فطری اصول کو چھوڑ کر ہم بہت ساری دوسری چیزوں کے اندر ان کو جو اپنے تئیں، اور ہم نے جن کو جو نمائشی ہیں اور یا جو بڑی اپیل کرنے والی ہیں دنیا کے لحاظ سے، ان کو جو ہے نا اپنا لیا ہے۔ اب یقین کیجئے کہ آپ عزیز بہنوں اور بھائیو، یہ قرآن مجید کی ہم جو ہے سبق اسباق پڑھتے ہیں، اور اگر ہم اسباق کو پڑھ لیں اور پھر ان کو جو ہے اس کے نظریات کو، قرآن کے نظریات کو اپنی جو ہے ذہنوں میں جگہ نہ دے، اور اس کے باوجود بھی اپنے وہی نظریات جو ہم نے اپنے معاشرے سے سیکھے ہیں اور لوگوں سے سیکھے ہیں، غلط یا صحیح، اگر انہی کے اوپر جمے رہیں، تو پھر دیکھیں قرآن کیا ہمارے خلاف استغاثہ نہ ہوگا؟ یعنی حجت تمام ہو جانے کے باوجود بھی پھر ہمارے کرائٹیریا اور ہمارا حق اور باطل کا معیار، اور ہمارا لوگوں میں جو ہے وہ لوگوں کو ذمہ داریاں دینے کے مناسب اور جو ہے وہ عہدوں کو دینے کے مناسب کا طریقہ کار اگر پھر بھی وہی ہو، تو پھر دیکھیں یقینی طور پر قرآن ہمارے خلاف استغاثہ کرے گا۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، ما لا، وہ جو نہیں، یا درہم، جو ان کو تکلیف، در جو ہے نقصان، جو ان کو نقصان، جو تکلیف نہیں دیتا ان کو، لا یضرہم، جو ان کو نقصان نہیں دیتا، یعنی کوئی نقصان نہیں دیتا جو اس کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ کوئی فائدہ دیتا ہے، یعنی ایسی کوئی چیز ہے بالکل بے جان ہے، بت ہے، کوئی چیز اسٹیچو ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی درخت ہے، جو ہے کوئی ان کو نفع نقصان نہیں دیتا۔ وہ یقولون، اور کہتے ہیں، ہا اولائے، ہا اولائے جو ہے ہاذا کی جمع ہے، یہ یعنی یہی جو ہمارے معبودان ہیں، یا جو ہمارے جن کو ہم اپنا بہت جو ہے وہ ڈنڈوت جن کی کرتے ہیں، شفعاؤنا ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، یہ شفاعت جو ہے شفیع ان کی جو ہے جمع ہے، شفاعت کرنے، یہ ہمارے تو شفاعت کرنے والے ہیں، ہماری سفارش کرنے والے ہیں، عند اللہ، اللہ کے حضور، اللہ کے پاس۔ قل، آپ فرما دیجئے، کیا تنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، یہ اور پھر تا جو ہے سیکنڈ پرسن والا ہے، پھر اس کے بعد نبا ہے، یہ نبا جو نبے ہو تنبیہن، خبر دینا، وہی لفظ ہے جو نبا، جس سے نبی بن نکلتا ہے، خبر دینے والا۔ آپ کہیے، کیا تم لوگ خبر دیتے ہو اللہ کو، اللہ کو بتاتے ہو، بما، وہ جو، لا یعلم، وہ نہیں جانتا، یعنی وہ جو نہیں جانتا وہ اللہ کو کچھ بتا رہے ہو، کچھ ایسی بات ہے جو اللہ کو بتا رہے ہو، السماوات، آسمانوں میں، وہ فی الارض، اور زمین میں، نہ ہی زمین میں، یعنی وہ چیز نہ تو زمین میں اور نہ آسمانوں میں، اس کی خبر دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو۔ اب دیکھیں، یہ جو بات بتائی گئی ہے، میں کہ کیا تم کوئی ایسی چیز بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو جو نہ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی وہ تو چیز مطلب ہے کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، ظاہر ہے یہ اسلوب ہے ایک بڑا زبردست فرسٹ ہینڈ جو ہے، اور بالکل جو ہے وہ بیسک کے اوپر ہی رول آؤٹ کرنے کی کوئی چیز بتائی، یعنی اسلوب بتایا گیا کہ کوئی چیز جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اس کی خبر تم بتا رہے ہو کہ وہ چیز ہے، وہ چیز تو ہے ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے تم کس چیز کی خبر دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو۔ سبحانہ، وہ بے شک پاک ہے، وہ پاکیزگی ہے، اس کے لیے پاکیزگی ہے، اس کے لیے پاکیزہ ہے وہ، وتعالی، اور وہ بہت ہی بلند ہے، یہ تعالی جو ہے تعالین، برتر ہونا، بلند ہونا، اسی لیے اسی لفظ کے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سابقہ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، تعالی وہ بہت ہی بلند و برتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا حصہ بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو نام کا بنایا، سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی اس کے لیے اور وہ بلند ہے۔ اما، یہ ہے ان اور ما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ دیں۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان لوگوں کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔
اب اس آیت کو یہیں پہ اس کے آیت کے الفاظ کو دیکھ لیں اور اس کے جو ہے جو مضمون ہے، اس کے جو عنوان ہے اس کو دیکھ لیں کہ دیکھیں جو ہے تردید تو کی گئی ہے، لیکن تردید کا اسلوب دیکھیں آپ یہ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں، ہمارے شفیع ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسے تردید فرمائی ہے، اس کو ایسے رولر، ایسی تو کوئی چیز جو ہے کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، تم کس چیز کی خبر دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ تو دیکھیں کہ رول آؤٹ کرنے کا جو ہے یہ نہیں فرمایا، ان کی بات ہی نہیں کی گئی ہے کہ فلاں اور فلاں لات اور حبل اور یہ تو جو ہے یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ایسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ سفارش والی چیز، کوئی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے کسی کی سفارش کرے وہ اس کا بتائے۔ یعنی یہ زمانہ قدیم و جدید کا عقیدہ سفارش جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کا پھر رد بیان کیا گیا اس آیت کے اندر۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ قدیم زمانے کا جو ہے عقیدہ سفارش کیا تھا، یہ مشرکین کا بنیادی عقیدہ تھا، عقیدہ سفارش، کہ وہ اپنے معبودوں کو کائنات کا مالک اور خالق تو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے لات اور حبل اور عزا اور انہوں نے کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ کبھی انہوں نے نہیں کہا، بلکہ وہ ان شخصیتوں کو، اب دیکھیں بتوں کو نہیں، ان شخصیتوں کو جن کے بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ ان شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ اور سفارشی سمجھتے تھے، بتوں کو نہیں۔ اب دیکھیں بالکل یہی وہ بات ہے جو ماڈرن ٹائمز کے اندر جو ہے، جو ہندو فلاسفی جو تھی جو ہے اس میں پیش کی گئی ہے کہ ہندو کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ جو ہم 32 کروڑ اتنے کروڑ جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ ان کی تمہارے ڈیٹیز ہیں، تمہارے جو ہے بھگوان ہیں، یہ ہمارے جو ہے دیکھیں بھگوان تو ہمارا ایک ہی ہے، وہ کہتے ہیں وہی ہے، اسی کو مانتے ہیں جس نے سارا وہ پیدا کیا ہے، لیکن یہ ہمارا جو ہے گیان حاصل کرنے کے لیے یا توجہ حاصل کرنے کے لیے یا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ لو لگانے کے لیے، اس کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے، یہ ہم ان کا جو ہے استقبال کرتے ہیں۔ استقبال سے مراد ہے جیسے ہم استقبال قبلہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان استقبال قبلہ کرتے ہیں، قبلے کی طرح رخ کر کے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ اب یہ ایک نیا فلاسفی جو ہے 20ویں صدی کے اندر پیش کی، ان کے ڈاکٹر جو ان کے پریزیڈنٹ بھی گزرے ہیں، مجھے ان کا نام ذہن سے اتر گیا ہے، بہرحال اس نے یہ فلاسفی پیش کی ہے، اور ویسٹ کے اندر اس کو بڑی جو ہے پاپولیرٹی اس کو ملی ہے، ظاہر ہے وہ، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ تو جو ہے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یا یہ جن کو ہم پکار رہے ہیں، جو کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی اللہ ہے، کوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہیں اور اپنے سفارشی ہیں۔ یہ ہمارے ان کا خیال تھا کہ ان کی سفارش سے ان کے دنیاوی کاروبار چل رہے ہیں، ان کے کام بنے ہوئے ہیں، اور آج کی دنیا کے اندر جو جدید جو ہے عقیدہ سفارش ہے وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے انسان آگ، سانپ، ہاتھی، چاند، ستارے، سورج، پانی جو ہے بتوں، مزاروں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، اور اس بے وقوفی کا ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا خلق کی ہے، ان کو تو جو ہے یہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم جو ہے جن کی پوجا کر رہے ہیں، جن کو سفارش، یہ تو ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں، خدا ان کی سنتا ہے، ان کی سفارش پر جو ہے دنیاوی رزق اور اخروی نجات کے فیصلے کرتا ہے، اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے اور مجھے رزق چاہیے اور میرا کاروبار اور یہ، اور ہم ان سے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سفارش کر کے جو ہے دے دیں، یہ ہماری مرادیں اللہ سے منواتے ہیں اور ہماری بخشش کروائیں گے آخرت میں۔ یہ جو ہے وہ جدید عقیدہ سفارش ہے، اور قرآن مجید نے ان دونوں نظریوں کی، یعنی یہ جو نظریہ ہے جدید اور قدیم کا، یعنی یہ تو ایک ہی قرآن مجید نے ایک ہی بیان کیا ہے، لیکن ظاہر ہے پرانے زمانے میں بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اس کی پرزور نفی کی ہے۔ اور دیکھیے اسلوب کیا ہے، اسلوب کس اسلوب میں کی ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی چیز کی خبر دے رہے ہیں جس کو وہ نہیں جانتا؟ تو ظاہر کائنات میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، اور یعنی اس طرح کے سفارشیوں کا تو کائنات میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو پھر کس چیز کے بارے میں خبر دینا، کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ جو ہے یہ عقیدے ہماری سفارش کرنے والے موجود ہیں؟ یعنی اگر کوئی چیز فاقے موجود ہوتی تو علم کے اللہ تعالیٰ کے علم میں ضرور ہوتی، لہٰذا ہمارے ان خود ساختہ اور فرضی جو سفارشی ہیں ان کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب تم لوگوں کی اپنی جو ہے گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور خود وہمی کی باتیں ہیں،
جن کی کوئی نہ بنیاد ہے نہ کوئی اساس ہے، اور جن کے معبود ایز فرضی اور وہمی ہوں، وہ خود کیا ہوں گے؟ اسی بات کو قرآن مجید میں فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی یہ طالب بھی ضعیف ہیں اور یہ جو مطلوب ہیں، یہ جن سے یہ پوج رہے ہیں اور جو پوج رہے ہیں، یہ دونوں کے دونوں بڑے جو ہے ضعیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نظریات رکھنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر ہی جو ہے صحیح عقیدہ توحید رکھنے کی، اسی سے مانگنے اور اسی کے آگے جھکنے اور اسی کی نظر نیاز جو ہے وہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اور بات بھی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نے جو ہے اس بات کو اس طرح بھی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا جو تعارف کروایا ہے قرآن مجید کے اندر، یعنی اپنی عظیم کائنات میں وہ کس طریقے سے وہ بنایا ہے، چلا رہا ہے سب کچھ جو ہے، اس لحاظ سے بھی اس قسم کے تمام عقائد جو ہیں یہ سفارش والے بالکل بے جوڑ ہیں۔ یعنی کسی ایک عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ نہیں ہے جو بظاہر اپنی تخلیقی صفات میں نظر، جس طریقے سے اس نے اپنی تعارف کروایا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے، یا پھر خدا کی صفتوں میں تضاد ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز بات نہیں ہے، بلکہ یہ خیال غلط ہے کہ یہ جو ہے لوگ ہیں سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لازمی طور پہ بات مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک اور قادر المطلق ہے، عظیم و برتر ہے، وہ شرک سے پاک ہے، اسے کسی سفارشی کی اور مددگار کی اور کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات لازمی طور پر جو ہے وہ مانے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کو کہے تو وہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ سے منوا کے ہی چھوڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں یہ بالکل ایکسیجریشن ہے، اور یہ غلو ہے، اور یہ کھڑی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن مجید کے اندر پرزور تدبیر کے ساتھ جو فرمایا ہے، وہ جہانوں کا اکیلا مالک اور اکیلا خالق ہے، اسی کی عبادت کر کے اسی سے منتیں اور مرادیں جو مانگنی چاہیے۔ اب ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے یہ دو انتہاؤں کے اندر بھی ہے، انسان احسن تقویم بھی ہے اور انسان اسفل سافلین بھی ہے، جو دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ اگر چاہے تو انسان جو ہے وہ اس تک پہنچ سکتا ہے، خدا تک پہنچ کے، اور خدا کو جو ہے وہ اس کا شعور حاصل کر کے اور اس کا عرف اور اس کی تعریف اور اس کا تعارف حاصل کر کے احسن تقویم پہ بھی جا سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے، اس کو نہ پہچاننا چاہے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار سکتا ہے۔ علامہ جو ہے وہ اس بات کو یوں سمجھے کہ اس کا خلاصہ اس بات کا یوں سمجھے کہ اس کائنات کے اندر توحید یہ ہے کہ آدمی ظاہری چیزوں سے جو تمام اس کو نظر آتی ہیں ان سے گزر کر آگے غیب میں چھپی ہوئی حقیقت کو، یعنی اپنے مالک کو اور اپنے خالق کو اور اپنے رب کو پہچان لے۔ مجھے کس نے خلق کیا ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے پرورش کون کر رہا ہے، میری ضرورتوں کو کون پورا کر رہا ہے، اس کو پالے، یہ توحید ہے۔ اور اس کے مقابلے میں شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ آدمی ظاہری چیزوں میں اٹک کے رہ جائے، بالکل یہ جو چیزیں ہیں دنیا کی، میری جاب ہے، میری ضرورتیں ہیں، اور یہ میری یہ ضرورت فلاں کی ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے، میری یہ ضرورت فلاں پوری کر سکتا ہے، اور پھر چیزوں کو یا پھر چیزوں کے خالق کو جو ہے وہ جو ہے وہ خلق کو جو ہے وہ خالق کا مقام دے دے، یہ جو ہے یہی چیز شرک ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ یہ بات بہت اچھی طرح جو ہے یہی ہے کہ انسان کو یہ بصیرت بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ اس ظاہری دنیا میں چھپے ہوئے باطنی راز بھی دیکھ لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، اپنے رب اور مالک خالق کو پہچان لے، اور پھر ان حقیقتوں کی گہرائی تک پہنچ کر ان حقیقتوں کو منکشف کر دے اپنے اوپر، یعنی پہچان لینا رب کو اور حقیقت کو۔ اور اس پستی میں بھی وہ گر سکتا ہے کہ اپنی ہی ذات کے پیدا کردہ جو اس کے شکوک و شبہات ہیں اور جو اس کی جو ہے اپنی نفسانی خواہشات ہیں، اس کے اندر ہی اندر جو ہے الجھ کے رہ جائے، اس کی جو چھوٹی سی دنیا ہے، مادی دنیا اس کے ارد گرد، اس سے وہ باہر ہی نہ اٹھ سکے، باہر ہی نہ نکل سکے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، یہ بات جو ہے بتائی گئی۔ اور یہ بہت دیکھیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کو زبردست یہ توحید کا نقطہ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے، جو انسان کا اپنا جو ہے اب فیصلہ ہے، اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ احسن تقویم کے مقام پہ فائز ہونا چاہتا ہے یا پھر وہ اسفل سافلین کی منزل پہ گرنا چاہتا ہے۔ وما کان الناس وما کان، اور نہیں تھا لوگوں کے لیے جو ہے یہ نہیں تھے لوگ، الا مگر امتن واحدن،
مگر ایک امت، ایک ہی امت تھے یہ لوگ جو تھے، نہیں مگر ایک ہی امت تھے۔ امت جو ہے اس گروہ کو کہا جا سکتا ہے جن کے درمیان میں کوئی چیز کامن ہو، کوئی ایک چیز محور کے گرد سارے لوگ گھومتے ہوں، جس کے نظریاتی طور پر یا عملی طور پر تو وہ چیز، وہ لوگ امت کہلاتے ہیں، قوم۔ فختلفو، پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولو، اور اگر لا کلمۃ، نہ ہوتا کلمہ یا فرمان اللہ کا، یعنی اللہ، اور اگر نہ ہوتا ایک فرمان، سبقت، جو گزر گیا پہلے، جو طے ہوا پہلے، مر رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کے رب نے پہلے سے کوئی چیز طے کر دی، وہ اگر نہ ہوتی طے شدہ بات، لقضیہ، یقینی طور پر، قضیہ یعنی فیصلہ یا قضا، فیصلہ ہو جاتا، بینہم، ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا، لوگوں کے درمیان میں، ظاہر ہے، فیما، اس کے اندر، فی ہے یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، وہ فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ، لولا، کیوں نہ، لو کیوں، لا نہیں، انزل اتاری گئی، علیہ کیوں نہ اتاری گئی اس پر، آیات من ربہ، جو ہے اس کے رب کی نشانی، رب کی طرف سے، قل انما، تو آپ کہیں کچھ نہیں ہے، یعنی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے، انما حرف جو ہے حسر کہلاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے، الغیب للہ، جو ہے غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، تو پھر انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اور یہ جو بات بھائی، یعنی جو بات کی گئی، آخری بات کی گئی ہے کہ یعنی کفار جو معجزہ طلب کرتے تھے، فرمائش معجزہ طلب کرتے تھے، اس پہ کیوں نہ کوئی اتاری گئی، جس طریقے سے جو ہے وہ اتارا گیا تھا اس پہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور دوسروں پہ جو ہے اس طرح کا، تو فرمایا کہ یہ لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے، پیغمبر کے اتنے سارے معجزات، اور پیغمبر کی اپنی ذات، اور پیغمبر کے اوپر جو ہے اس کا کردار، اور ان کے اوپر اتاری جانے والی کتاب، یہ سارے معجزے ہیں، ان معجزوں کی موجودگی میں بھی پھر کوئی اور معجزہ جو ہے طلب کرتے ہیں، فرمایا گیا کہ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ پڑھ دے سر۔ ابتدا کے سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ ہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ جو ہے وہ توحید کے حق میں تاریخی شہادت پیش کی گئی ہے کہ دیکھیں، بعض فلسفی اور مورخین نے یہ مفروضہ اپنایا ہے کہ انسان حیوانی زندگی سے ترقی کرتے ہوئے روحانی تقاضے اس نے ایجاد کیے، پھر اس کے بعد اس نے پہلے تو اس نے مظاہر فطرت کی پرستش کرتا تھا، بت پرست تھا، بت پرستی سے پھر وہ توحید کی طرف آیا، لیکن قرآن مجید بتا رہا ہے کہ نہیں، انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا آغاز، انسان کی زندگی کا آغاز ہدایت کی روشنی میں کیا ہے۔ پہلے ہی انسان کو اس نے باشعور پیدا کیا، اس کو جو ہے حق اور سچ کے راستے دکھائے، اور اس کو باطل کا راستہ بھی دکھایا، اپنے بارے میں بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروریات کے بارے میں اس کو جو ہے احکام دیے، اپنی بندگی کا حکم دیا، اور اسی سے مانگنے کا سلیقہ بتایا۔ اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی جو ہے پہلے جو ہے گزر چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو توحید نسل چلی ہے، وہ توحید کے اوپر قائم تھی، اور یہ اختلافات بعد میں پید ہوئی ہے۔ اور یہ بات بتائی گئی کہ اگر پہلے سے یہ فیصلہ نہ کر لیا گیا ہوتا کہ حقیقت کو یعنی کہ حقیقت کو انسانوں کے حواس سے پوشیدہ رکھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہے، اور بہت ساری غیب کی چیزوں کو ان سے پوشیدہ رکھا ہے، اور پھر ان کی عقل اور فہم اور ضمیر اور وجدان، اور ان کے اندر جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کے ذریعے سے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ کیا تم اس کو اپنے آپ کو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کیا اپنی اس حقیقت کو پہچانتے ہو کہ نہیں۔ تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے، تو یہ جو ہے اگر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دنیا اگر یہ نہ ہوتا تو پھر آج ہی لوگوں کے درمیان میں فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جاتا۔ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں، یہ اذاقہ یذیق اذاقتاً، مزہ چکھانا، اور ذاقہ یذوق ذوقاً، مزہ چکھنا،
تو یہ دیکھیں پہلی فارم اور فورتھ فارم میں فرق ہے، ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو کا فرق ہے۔ ناسا رحمتن لوگوں کو رحمت کا، من بعد اس کے بعد، کس چیز کے بعد، دراً جو ہے تکلیف کے بعد، مست ہوں، مسا چھونا، تو جب چھوتی ہے جب چھوا ان کو جو ہے تکلیف نے، اس کے بعد یعنی جب مزہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا چکھا ہے، اذا لہم تب تو ان کے لیے ہے، یا ان کے لیے کوئی کیا ہے، مکرون، ان کے لیے تب تو ان کے لیے مکر ہے، کہ آیاتنا جو وہ ہماری آیاتوں میں کرتے ہیں، ہماری نشانیوں میں کرتے ہیں، یعنی پھر وہ مکر کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ، اسرع و مکرن، یہ وہی ہے جو ہے جیسے احسن ہے، اسرع ہے، یہ ہے اسرع، آپ کو پتہ ہے اسرا جو ہے سرعتن سے افل و تفضیل ہے، یہ بہت زیادہ، سب سے زیادہ تیز، آپ کو پتہ ہے اسرا اسپیڈ کو کہتے ہیں، اسرع پھر سب سے زیادہ تیز ہے اللہ تعالیٰ، مکرن تدبیر کے لحاظ سے، تدبیر کرنے کے لحاظ سے۔ ان رسلنا یکتبون، بے شک یقیناً ہمارے رسول، یعنی جو فرشتے ہیں، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، ہمارے رسول یعنی رسول بھیجے ہوئے، یعنی وہ فرشتے، ما تمکرون اس کو جو تم بہانے کرتے ہو۔ اس آیت کو ختم ہوئی۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب یہ انسانی فطرت و جبلت کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی آیت پچھلے آیت جو 11-12 تھی پچھلے سبق کے اندر، اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے ابھی جو قحط گزرا ہے تم پر، یعنی ابھی اس میں گزرا تھا تو تم مایوس ہو گئے تھے، اور پھر جو ہے اللہ کے ہاں تم نے اپنے سفارشی جو ٹھہرا رکھے تھے ان کو، تو جو ہے وہ تم نے جن کے بارے میں وہ پہلے کہتے تھے کہ ہماری یہ مدد بارش میں کرتا ہے اور یہ رزق میں کرتا ہے، اور یہ جو ہے ایسے ہے، اس کی وہاں پہ چڑھاوا چڑھانے سے مراد جو ہے بارآتی ہے، تو پھر تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، خداؤں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور پھر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس قحط کو دور کرنے کا کہو۔ تو سارے کے سارے اختیارات کا مالک تو اللہ ہے، اور اسی بات کو بتایا کہ انسان کا یہ حال یہ ہے کہ جب کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹتے اللہ کو پکارتا ہے، اور جب ہم مصیبت ٹال دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ ایسے پیش جو ہے پھیر کے ایسے چلا جاتا ہے جیسے کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہ تھا۔ یہی بات ابھی ہم نے پچھلے سبق میں بھی کی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ بھی جو ہے دوسرے اسلوب میں بتایا ہے کہ سمندری سفر کے دوران میں جب سازگار ہواؤں کے بعد طوفانی موجیں آتی ہیں اور کشتی ڈگمانے لگتی ہے، یا پھر آج کل دیکھیں کہ جہازوں میں 2-4 جھٹکے جو ہے جہاز کو صحیح پہ لگے تو پھر جو ہے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر طوفانی تھپیڑوں سے، اور جہاز جب اس سے باہر نکل آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جو ہے جو دنیاوی ان کے معبودان ہیں اور سفارشی ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ اسی عقیدے پہ چلے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ جانے سے میرا جو ہے مجھے اولاد ملے گی، فلاں جگہ سے مجھے رزق ملے گا، فلاں جگہ جانے سے یہ ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے فرمایا، انسانی زندگی اور اس کے اعمال بھی بالکل اسی طرح ہیں، مفید اور کرامد ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتے ہیں، مگر جب وہ انسانی خیالات اور انسانی نفسانی خیالات کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جو ہے وبال اور عذاب کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے انسان کی فطرت و جبلت کے حوالے سے اس جو ہے آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر توحید کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی اپنی طرف سے اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی اور اپنی پرستش کی اور اپنی عبادت کی صحیح معنوں کے اندر توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق زندگی کے اندر دے کہ ہم اسی سے مانگنے والے ہوں، اسی کے آگے جھکنے والے ہوں، اسی کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ جزاکم اللہ خیرن۔